रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ी ख़बर और सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ख़राबी सेहत के बावजूद बलूचिस्तान के मसले पर फ़आल किरदार अदा करने के लिए तैयार हो गए हैं, बल्कि इब्तदाई पेशरफ्त भी उन्होंने शुरू कर दी है। और इतलात ये हैं कि उनसे किसी और तरफ से भी रब्ता किया गया है, जिसके बाद वो एक्टिव हो गए हैं और इसकी तफसीलात होंगी। और फिर यह है कि यौम पाकिस्तान पर PTI ने एक मरतबा फिर अपना भुरकस निकलवा लिया। और तीसरी अहम ख़बर यह है कि अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार की शक्ल तब्दील होने वाली है और इतलात ये हैं कि हक्कानियों को बड़ा हिस्सा मिलेगा और हो सकता है कि उन्हें गलबा भी मिल जाए अफ़गानिस्तान के इक़्तिदार में। अमेरिका के साथ उनके मामलात तय कराने में एक अरब मुल्क ने अहम किरदार अदा किया और पाकिस्तान की इस हवाले से इस अमल को पूरी तरह तायीद हासिल है। ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। और फिर एक अहम सवाल फिर से खड़ा हो गया है कि क्या इमरान खान की रिहाई होने वाली है? क्या इमरान खान को रिहा करने के ऑप्शन पर मुख्तलिफ हलकों में गौर व फिक्र जारी हो गया है? क्या वो इमरान खान से कोई राब्तों की जो इतलात आ रही है क्या वो दुरुस्त हैं? तो इस पर भी हम बात करेंगे। सर फहरिस्त बलूचिस्तान का मसला है, जहाँ सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर है और सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। और एक एक दिन में दो दो तीन तीन वाक़यात दहशत गर्दी के हो रहे हैं। परसों के वाक़यात दो ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। एक में सादिकाबाद के 4 शहरियों को वहाँ शनाख्ती कार्ड देखकर गोली मारकर शहीद किया गया और थोड़ी ही देर के बाद एक और जगह पर पुलिस के 4 कांस्टेबल शहीद कर दिए गए। तो यानी सूरत हाल काबू में नहीं आ रही। सड़कें बहुत सारे इलाकों में इतनी ज़्यादा गैर महफूज हैं कि अब एक ख़बर ये आई है कि बलूचिस्तान में रात के वक्त सफ़र पर पाबंदी लगा दी जाए। ये एक इक़्तिसादी तौर पर भी बड़ा नुकसानदेह फ़ैसला होगा, इसलिए कि बेशुमार मुसाफिर जो हैं कराची कोयटा के दरमियान तजारती हवालों से दूसरे हवालों से सफ़र करते हैं, तो उनकी तरजीह रात के वक्त सफ़र करना होता है, क्योंकि रात के वक्त उनका वक्त बचता है। और कोयटा और कराची के दरमियान एक अहम तजारती रूट है। आम मुसाफिरों के अलावा ख़ास तौर पर ये तजारती बरादरी के लोग हैं, इनमें सफ़र करते हैं। तो ये सफ़र अगर रात को बंद हो जाएगा तो सिर्फ इनका नहीं बल्कि पूरे अवाम का नुकसान होगा जो वहाँ रातों को सफ़र करते हैं। और रात को सफ़र करने की पाबंदी लगाना इसलिए ज़रूरी ख्याल किया जा रहा है कि रात के वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल मज़ीद नाजुक हो जाती है और इस वक्त बलूचिस्तान की कोई सड़क ऐसी नहीं है जो दहशत गर्दों के ख़तरों से महफूज हो कि यानी यहाँ इस सड़क पर दहशत गर्द नहीं आएंगे, हर सड़क उनके निशाने पर है। तो चंद रोज़ पहले नवाज शरीफ साहब से एक फ़िक्रा मंसूब होकर सामने आया था कि बलूचिस्तान का मसला जमहूरी अंदाज में हल होना चाहिए। तो मैंने उस पर कहा था कि इससे पता चलता है कि नवाज शरीफ की अप्रोच और रियासत की अप्रोच जो बलूचिस्तान के हवाले से है उसमें कुछ फ़र्क नज़र आता है। तो अब पता ये चला है कि ये फ़िक्रा उन्होंने ऐसे ही नहीं कह दिया था। इसके पीछे उनके पास कुछ ऐसी इतलात थी कि बलूचिस्तान का मसला 2 तरीक़ों से हल करने की तजवीज़ पर गौर हो रहा है। एक तो खैर उसमें कोई नरमी नहीं होगी। जो दहशत गर्द हैं, जिनको भारत हथियार देता है, भारत पैसे देता है, ये भारत में जाकर ट्रेनिंग लेते हैं, अफ़गानिस्तान में जाकर ट्रेनिंग लेते हैं, अफ़गानिस्तान में भी इनके भारतीयों के साथ राब्ते हैं। तो इनसे कोई रियायत, कोई लचक मुमकिन ही नहीं, बल्कि इनके साथ पहले से भी ज़्यादा सख्ती के साथ निपटा जाएगा और इनको तलाश कर के हिलाक किया जाएगा, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और ये बिल्कुल दुरुस्त पॉलिसी है। लेकिन जो कमी थी वो ये थी कि बलूचिस्तान के अवाम की शिकायत पर भी तवज्जो होनी चाहिए। इस सिलसिले में मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी थे। मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं है कि दहशत गर्दों से मुज़ाकरात हों, BLA से मुज़ाकरात हों, बल्कि बलूचिस्तान की हकीकी नुमाइंदगी करने वाले अफराद से, सियासतदानों से, दानिशवरों से, जो भी तबकात हैं जो बलूचिस्तान के अवाम की हमायत रखते हैं और जिनमें ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान की मौजूदा हुकूमत शामिल नहीं है, इसे कोई अवामी हमायत हासिल नहीं है। तो उन हलकों के साथ
مذاکراتی عمل کیا جائے گا، اور یہ مذاکراتی عمل کسی اور کے کہنے پر شروع نہیں ہو سکتا، کیونکہ بلوچ قوم پرست ہوں یا مذہبی عناصر ہو، ایون جماعت اسلامی جیسے کٹر نظریاتی بلوچ بھی کیوں نہ ہوں، وہ ریاست پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان کی جو شکایات ہیں وہ ایسی ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں ان کا 100واں حصہ بھی بیان نہیں کر سکتے۔ بہت زیادہ ان کو غصے والی شکایات ہیں، ان کو درد ہے، دکھ ہے، غم ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ تو یہ بہت ایک مشکل ٹاسک تھا کہ ان کے ساتھ رابطہ کیسے کیا جائے۔ ایون اختر مینگل صاحب ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، حکومت کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب کو تو کوئی سنجیدہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر مختلف حلقوں کی طرف سے نواز شریف کو اپروچ کیا گیا کہ آپ کی اب ضرورت پڑ گئی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جس نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کے لیے اہل نہیں سمجھا گیا تھا اور ان کا راستہ روکنے کے لیے پنجاب میں بھی انتخابی نتائج میں رد و بدل کیا گیا، پختونخوا میں بھی رد و بدل کیا گیا، بلوچستان میں بھی رد و بدل کیا گیا، اس نواز شریف کی پھر ضرورت آ پڑی۔ اور اب نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے، میں بہت زیادہ دورے کرنے کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن کوشش میں کروں گا کہ بلوچستان کا بھی ایک دورہ کر لوں۔ اور ظاہر ہے وہ کتنا بہت زیادہ خطرناک بھی نہیں ہے۔ وہ ہوائی جہاز کے ذریعے اگر کوئٹہ جائیں اور وہاں کچھ لیڈروں کے ساتھ پہلی رابطے ہوں، وہاں کوئٹہ میں ان سے ملاقات ہو، تو اس نقشے کے تحت ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بلوچستان میں امن کی امید پیدا ہو گئی ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امن کی امید پیدا ہونے کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ یعنی یہ امکان اب موجود ہو گیا ہے کہ بلوچستان میں کوئی اچھی خبر سننے کی توقع کی جا سکے، اگرچہ یہ بھی ابھی بڑی قبل از وقت اور بڑی دور از کار قسم کی بات لگتی ہے۔ حالات وہاں آپ کے ہمارے اندازوں سے بہت زیادہ سنگین ہیں، بنگلہ دیش سے بھی زیادہ وہاں جذبات بھڑکے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ موجودہ عسکری قیادت قطعی نہیں ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور سے لے کر حافظ عاصم منیر صاحب سے پہلے تک کہ طویل برسوں میں جو کچھ بلوچستان میں ہوتا رہا ہے وہ آنے والی اشروں میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا جائے گا۔ اس وقت کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ان پر قلم چلا سکے یا زبان کھول سکے، ممکن ہی نہیں ہے، بہت مشکل حالات ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک اچھی خبر ہے، میرے خیال میں یہ اچھی خبر ہے، کیونکہ اس اچھی خبر سے کسی اچھائی کی امید پیدا ہونے کی امید کی جا سکتی ہے، فی الحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین، PTI کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یوم پاکستان پر یعنی کل 23 مارچ کو ملک گیر مظاہروں کا پروگرام بنایا تھا، اور یہ مرکزی سطح پر اور ان کی جو ہاکش قسم کے لیڈر ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے، پنجاب میں تو ہم اتنے زیادہ جلوس نہیں نکال سکتے، لیکن سندھ میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے، اور پنجاب میں بھی پنڈی، لاہور، ملتان اور چند بڑے شہروں میں اچانک اور سرپرائز قسم کی ریلیاں نکالیں گے، جو زیادہ دیر سڑکوں پر نہیں رہیں گی تاکہ پولیس سے ٹاکرا نہ ہو سکے، بلکہ بس کچھ اکٹھ ہو اور نعرے بازی ہو، ایک ویڈیو بنے اور اس کے بعد پھر ڈسپرس ہو جائیں گے۔ یہ بھی ہمارے لیے بہت ہے، اور اس کے لیے انہوں نے تیاریاں بھی بہت کی تھی، احکامات، ہدایات، واٹس ایپ گروپوں کے ذریعے، سوشل میڈیا، وہ جو ٹویٹر کا پرائیویٹ جو میسیجنگ سسٹم ہے اس کے ذریعے ہر طریقوں سے انہوں نے پورا زور لگا کر اپنی پارٹی کو موبلائز کرنے کی کوشش کی کہ 23 مارچ کو ہم نے اپنی پریزنس دکھانی ہے، پنجاب میں بھی دکھانی ہے اور سندھ میں تو بہت زیادہ دکھانی ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ کراچی میں صرف ایک ریلی ان کی نکلی، جس کے شرکاء کی تعداد قابل رحم حد تک کم تھی، اتنی کم تھی کہ ریلی نے مزار قائد پر آ کر ایک جلسے کی شکل اختیار کرنی تھی، لیکن مزار قائد سے پہلے پیپلز چورنگی کے مقام پر پولیس کھڑی تھی، اور شرکاء کی تعداد اتنی کم تھی کہ انہوں نے جیسے ہی پولیس کو دیکھا کہ یہ تو ہماری درگت بنے گی، اتنے کم لوگ ہیں کہ آنکھ مچولی والی خبر بھی نہیں بن سکتی۔ اگر مطلب 500-600 آدمی ہوں اور پولیس کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہو تو 1-2 گھنٹے تک تو سڑکوں پر پتھر بازی، شیلنگ، ہنگامہ آرائی، توڑ پھوڑ کا سلسلہ جو ہوتا ہے وہ جاری رہتا ہے اور خبر بن جاتی ہے، لیکن یہ شرکاء اتنے کم تھے کہ وہ اس طرح کا
خبرنامہ بنانے کے قابل نہیں تھے۔ چنانچہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ پیپلز چورنگی پر پولیس جمع ہے تو انہوں نے وہیں سے یو ٹرن لیا اور قیادت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ بھائی ریلی ختم، ہمارا مقصد حاصل ہو گیا، ہم نے اپنی پریزنس دکھانی تھی، کتنی دکھانی تھی، بس یہ دکھا دی۔ اور پنجاب میں تو صورتحال اور بھی قابل رحم تھی۔ ڈیفنس کی طرف سے ایک جلوس تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے، 2.5 درجن بھی لوگ نہیں تھے، 15 یا 20 لوگ تھے، وہ موٹر سائیکل پر آئے اور بری گالہ کے باہر انہوں نے عمران خان زندہ باد اور جان دے کر بھی لیں گے آزادی کے نعرے چند سیکنڈ تک لگائے، اور پھر گلیوں ادھر ادھر کی سڑکوں بھی منتشر ہو گئے، اکٹھے گئے بھی نہیں کہ رستے میں پولیس پکڑ لے گی، کوئی ادھر سے نکل گیا، کوئی ادھر سے نکل گیا۔ اور یہ لاہور میں تو حالت کراچی سے بھی زیادہ قابل رحم تھی، اور پختونخوا میں ان کے ساتھ عوامی کنسرن یا تعلق، عوام کی جو ایک لا تعلقی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ منظر اپنی جگہ ایک الگ شرمناک ہے، عبرتناک ہے، افسوسناک ہے۔ یعنی پی ٹی آئی نے تینوں صوبوں میں، بلوچستان میں تو خیر وہ اس نے کیا کرنا ہے، تینوں صوبوں میں اس نے اپنی درگت ایک مرتبہ پھر بنوا لی اور اپنے احتجاج کا مذاق اڑا لیا، اور خود پارٹی قیادت اور کارکن اب ایک دوسرے کے ساتھ آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہے۔ دوسری طرف عید کے بعد بھی ان کی امیدیں اس طرح ٹوٹ گئی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کی دم پر پھر بم پھینکا ہے، اور بم پرانا ہے، پہلے بھی پھینک چکے ہیں، کل پھر بم پھینکا ہے۔ کل انہوں نے کہا کہ پختونخوا میں بھی دھاندلی کے ذریعے حکومت قائم ہے، یعنی وفاق میں تو حکومت دھاندلی کے ذریعے قائم ہے، یہ مولانا کا موقف ہے پہلے سے، لیکن پختونخوا میں جو حکومت ہے وہ دھاندلی سے بنی ہے، اور یہ وہی مطالبہ ہے جو اس سے پہلے وہ 2 مرتبہ کر چکے ہیں کہ پختونخوا کے الیکشن کا آڈٹ کرایا جائے، جہاں ہماری سیٹیں واپس دلوائی جائیں۔ اور مولانا کا جھگڑا وفاق سے نہیں ہے، پنجاب سے نہیں ہے، ان کا دعویٰ پنجاب میں نہیں ہے، ان کا دعویٰ مرکز پر بھی نہیں ہے، ان کا دعویٰ تو پختونخوا میں ہے، جہاں ان کی سیٹیں چھینی گئی ہیں، جہاں وہ ایک بڑی طاقت تھے لیکن دھاندلی کر کے ان کو ایک چھوٹی طاقت میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو اس مطالبے سے پی ٹی آئی بڑی چین بجی ہوئی ہے اور ان کو مایوسی ہوئی ہے۔ عید کے بعد وہ جو پروگرام بنانا چاہتے ہیں عوامی تحریک کا، وہ پہلے سے ہی تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور اس مولانا کے نئے بم نے عمران کی دم کو مزید مجروح کر دیا ہے۔ کابل میں حقانی گروپ کے سراج الدین حقانی اور ان کے ساتھیوں کے جو سر پر ایک اشتہاری مجرم ہونے کی، وار کرمنل ہونے کی جو ایک ہیڈ منی رکھی گئی تھی امریکہ کی طرف سے، اب وہ امریکہ نے ختم کر دی ہے۔ اور یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ امریکہ نے کسی ایسے شخص کے سر سے ہیڈ منی ختم کی ہو جو دوسرے ملکوں کا دہشت گرد نہ ہو بلکہ امریکہ کو مطلوب ہو۔ ایسے ہی ہے جیسے اسامہ بن لادن کو معاف کر دیا جائے، کیونکہ حقانی گروپ ہی وہ گروپ تھا جس نے امریکہ کے خلاف افغانستان میں جنگ لڑی۔ یہ قندھار شورا ہیبت اللہ گروپ نے تو کبھی کوئی امریکیوں کا مچھر بھی نہیں مارا، ان کی تو ساری کارروائیاں پبلک کے خلاف ہوتی تھی، یعنی کسی بس اسٹاپ پر بم پھینک دیا، کسی شادی ہال پر بم پھینک دیا، کسی مسجد پر بم پھینک دیا، رستے میں بارودی سرنگیں بچھا دی۔ تو جو کارروائی وہاں امریکہ کے خلاف ہوتی رہی، گوریلا کارروائیاں، وہ زیادہ تھی یا کم خطرناک تھی یا زیادہ خطرناک تھی، وہ صرف حقانی گروپ کرتا تھا۔ اور حقانی گروپ کے بارے میں یہ سب جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کا ممنون احسان بھی ہے اور پاکستان سے ان کے اچھے تعلقات بھی ہیں۔ تو پچھلے دنوں خفیہ یعنی جس کی خبر میڈیا میں نہیں آ سکی، ورنہ میڈیا میں آ جاتا ہے کہ قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں، دبئی میں مذاکرات ہو رہے ہیں، فلاں جگہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہ باتیں خفیہ رکھی گئی اور خفیہ ہی رہی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل سکا، لیکن امارات کی مدد سے معاملات طے ہو گئے اور اس میں پاکستان کی رضامندی شامل تھی۔ اب ایک قیاس رائے یہ ہے کہ امریکہ نے ان سے معاملات سیدھے کر لیے ہیں، اور اب آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے، بلکہ بہت زیادہ امکان ہے کہ ایسا ہو جائے گا کہ کابل میں حکومت کی تشکیل نو ہوگی اور اس میں حقانیوں کو بڑے حصے سے نوازا جائے گا۔ بڑا حصہ لائن شیئر کہہ لیں یا لائن شیئر سے کچھ کم شیئر کہہ لیں، لیکن بڑا شیئر ملے گا، ورنہ چند روز پہلے تک تو حقانی آؤٹ تھے اور حقانی گروپ کے ایک وزیر کو
خواتین کے تعلیم کے حق میں بیان دینے کے بعد ہیبت اللہ گروپ کی طرف سے اتنی زیادہ دھمکیاں دی گئیں کہ وہ ملک سے فرار ہو گئے۔ اور حقانی اور ہیبت اللہ گروپ میں یہ بھی فرق ہے کہ حقانی گروپ بچیوں کی تعلیم کا حامی ہے، اور جبکہ ملا ہیبت اللہ بچیوں کو سنگسار کرنے کا علم بردار ہے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو پاکستان کی فیور میں جائے گی، اور اندرونی خبریں میں اس پروگرام میں نہیں بتا رہا، وہ بھی کافی حوصلہ افزا ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستانی فوج نے ٹی ٹی پی کے کچھ روٹ دریافت کیے ہیں یا ان کا سراغ لگایا اور ان کو بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ٹی ٹی پی بڑی پریشانی میں اور مشکل میں ہے کہ ان کو پاکستان میں آ کر پہلے جیسی وارداتیں کرنے کا موقع نہیں مل رہا۔ ناظرین، آخر میں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا پھر ایکٹیو ہو گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے رابطے کیے جا رہے ہیں اور عمران خان کو یہ شرطیں لگائی جا رہی ہیں اور یہ ان کو پیشکشیں کی جا رہی ہے کہ اگر تم سوشل میڈیا ختم کر دو یا اس کو راہ راست پر لے آؤ تو تمہاری رہائی ہو سکتی ہے، اور اس سلسلے میں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، رابطے بھی ہو رہی ہیں۔ تو ناظرین، میں تفصیل میں جائے بغیر اپنی ذاتی تصدیق شدہ اطلاعات کے مطابق آپ سے عرض کروں کہ عمران خان کی رہائی کا کوئی دور دور تک امکان نہیں ہے، کوئی رابطے نہیں ہو رہے ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کی قیادت کا اپنا خیال ہے کہ اگر ہم سوشل میڈیا، کیونکہ اس سے پہلے عسکری قیادت کی طرف سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بالواسطہ یہ میسج دیا گیا تھا کہ تمہارا سوشل میڈیا یہ کچھ کر رہا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے طور پر یہ سمجھا کہ اگر ہم اس میڈیا کو کنٹرول کر لیں یا عمران خان کو کنونس کر لیں تو رہائی ہو جائے گی۔ ایکچولی ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے۔ عمران خان کی طرف سے بار بار رابطے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے۔ پرسوں بھی ان کے 2 افراد ملنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن صاف الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ ہم عمران خان سے مذاکرات کرنے میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں، نہ کوئی خواہش رکھتے ہیں، اور نہ ہی ایسی کوئی ملاقات، ایسا کوئی رابطہ ممکن ہے۔ آپ نے جو رابطہ کرنا ہے وہی پہلے والا جواب پھر دیا گیا ہے کہ جس نے بھی رابطہ کرنا ہے وہ سیاستدانوں کا آپس کا مسئلہ ہے۔ ہم تو یہ مشورہ بھی نہیں دیں گے کہ آپ حکومت سے رابطہ کریں، ہم یہ مشورہ بھی نہیں دیں گے، ہم اس سلسلے میں کوئی رائے نہیں دیں گے۔ یہ سیاستدانوں کا اپنا کام ہے، وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یہ نہیں ملتے، ان کی مرضی ہے، ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ لیکن خلاصہ، ایک سطر کا کنکریٹ خلاصہ یہ ہے کہ عسکری قیادت عمران خان یا پی ٹی آئی سے رابطے کی کوئی خواہش رکھتی ہے، نہ اس میں دلچسپی رکھتی ہے، نہ وہ ایسا کرے گی، اور رابطے کی ہر کوشش ناکام ہوئی ہے۔ جو پرسوں ترسوں کوشش کی گئی ہے وہ بھی ناکام ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں 2 افراد تھے جو ملاقات کرنا چاہتے تھے، اور وہ یہ بات کرنے جا رہے تھے کہ ہم کوشش کر کے دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا مسئلہ حل ہو جائے، لیکن ان کو ملنے نہیں دیا گیا، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی۔ تو یہ مجموعی طور پر صورتحال ہے۔ باقی ایک چیز حکومت کے نوٹس میں نہیں لانا چاہتا، کیونکہ حکومت ایسی چیزوں کو اہمیت نہیں دیتی۔ حکومت جس بے محابہ انداز سے مہنگائی بڑھا رہی ہے، مہنگائی کی شرح میں ہوش ربا اضافہ کیے جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں عوام کے اندر ایک سخت منفی رد عمل پایا جا رہا ہے۔ کبھی مارکیٹوں بازاروں میں وفاقی حکومت کے بارے میں رائے معلوم کر کے دیکھیں۔ حال ہی میں انہوں نے چینی کی قیمتوں میں 4 مرتبہ اضافہ کیا ہے، اور جو میڈیسن مافیا ہے، میں تو مافیا ہی کہوں گا، یہ سارے دوا ساز اداروں کا ایک کارٹل ہے، تو ان کو وفاقی حکومت نے آج سے 1 سال پہلے کھلی چھوٹ دی تھی کہ جتنی مرضی قیمتیں بڑھاؤ، تم سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو اس کے بعد سے دواؤں کی قیمتوں میں، اور دوائیں اس دور میں لازمی اشیاء صرف میں شمار ہوتی ہیں۔ وہ زمانے گئے جب آدمی کبھی کبھی بیمار ہوتا تھا تو اسے کبھی کبھی دوا کی ضرورت پڑتی تھی۔ آج کل دوائیاں اکثر آبادی کا روز مرہ کی ضروریات کا ایک حصہ ہیں۔ ہر شخص کسی نہ کسی بیماری میں ہے، اور وہ دوائیں لینے میڈیکل سٹور جاتا ہے تو اس بل دیکھ کر اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ میں پورے مہینے کی دوائیوں کے پیسے کہاں سے لاؤں گا۔ شہباز شریف صاحب نے دواؤں کی قیمتیں بڑھا دی، چینی کی قیمتیں بڑھا دی، کپڑا مہنگا کر دیا،
اور ضرورت کی ہر چیز اتنی زیادہ مہنگی ہوئی ہے. بہرحال ان کے وزیر یہ دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو خدا سے ذرا بھی ڈر نہیں لگتا کہ ہم نے مہنگائی کو سنگل ڈیجٹ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. یہ سنگل ڈیجٹ ہے یا ٹرپل ڈیجٹ ہے، یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.